अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा छोटा सा क्लिनिक था। अक्सर कवारी लड़कियां अबॉर्शन के लिए आती हैं और मैं ज्यादा पैसे लेकर उनका बच्चा जाया करवा देती। एक दिन एक आदमी 15 साल लड़की को मेरे पास लाया। मैंने 20,000 में अबॉर्शन करवाने की हामी भरी, लेकिन जैसे ही उस लड़की को अंदर लेकर गई मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो लड़की बहुत खुशी-खुशी अपने छोटे से गल्ले में आकर बैठ चुकी। मुझे पता चला था कि एक आदमी एक कम उम्र लड़की को यहाँ लेकर आया है। मैं बहुत खुश होती थी जब मेरे पास इस तरह के केस आते थे। मुझे मरीजों से ज़्यादा ऐसे केसेस में खुशी भी मिलती और पैसे भी। मुझे पता था कि वो गलत काम करवाने के लिए आए हैं और मैं पहले से तैयार थी, क्योंकि मैं मुँह मांगे पैसे माँगने वाली थी। आदमी अंदर आया, लड़की बाहर ही बैठी थी, तो उस पे अपना चेहरा निकाब में छुपा रखा था। इस तरह के लोग अक्सर चेहरा छुपा के ही आते हैं। मैंने आदमी से डीलिंग स्टार्ट कर दी। मेरी उसके साथ बहुत अच्छी डील हो गई। उसने लड़की को अंदर भेजने की बात की। मैंने कहा भेज दो और खुद बैठो और कुछ दवाइयां हैं वो ला कर दे दो। लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा, मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी ही। मेरा नाम हुमैरा है। कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मेरी ज़िंदगी का वो मोड़ उस दिन आया जब मेरे बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस वक़्त मैं डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रही थी, पढ़ाई जारी थी, कुछ स्कॉलरशिप की मदद थी और कुछ अपनी मेहनत का नतीजा कि अपनी तालीमी सफ़र तय कर रही थी। हम कोई अमीर लोग नहीं थे, बस सादा से हालात में गुज़र-बसर होती थी। बाबा की वफ़ात के बाद जैसे कायनात ही बदल गई। हर तरफ अंधेरे छा गए। मैं 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। सब बहनें जवान हो रही थीं और माँ शुगर की मरीज़ा थी। एक वक़्त आया कि मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। दिल तो चाहता था कि बाबा के ख्वाबों को हकीकत का रूप देती, लेकिन हालात ने जैसे हाथ पकड़कर घर की दहलीज पर बिठा दिया। अब मेरे ज़िम्मे माँ का इलाज, बहनों की परवरिश, घर का खर्च था। चंद दिन तो समझ ही नहीं आई कि क्या करूँ। फिर सोचा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँ। घर के कोने में छोटा-सा कमरा मखसूस करके ट्यूशन का काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक मेहनत करती रही, लेकिन हकीकत ये थी कि ट्यूशन की इतनी आमदनी ना हो सकती थी कि पूरे घर का खर्च निकलता। फिर किसी ने मशवरा दिया कि क्यों ना क्लिनिक खोल लिया जाए। किसी को क्या पता कि तुम अभी मुकम्मल डॉक्टर नहीं हो। वैसे भी मेरी ग्रेजुएशन में सिर्फ 4 महीने रह गए थे। दिल में बहुत तरद्दुद था, सच्चाई और झूठ के दरमियान लटकती रही। लेकिन जब माँ की दवाइयों के खाली डब्बे, बहनों की उदास आंखें देखती, तो दिल कट सा जाता। एक दिन एक मीडिया वाले से मुलाकात हो गई। उसने अपना कार्ड देते हुए कहा, अगर कोई तंग करे तो उसका हवाला दे देना, कोई कुछ नहीं कहेगा। न जाने क्यों उसके अल्फाज ने मुझे एक अजीब सा हौसला दे दिया। इधर उधर से कर्जे उठाए, जेवर गिरवी रखवाया, चंद जान पहचान वालों से मदद ली और एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। शुरू शुरू में क्लिनिक बिल्कुल सुनसान रहता था। घंटों कोई मरीज नहीं आता था। दिल में खौफ था कि शायद ये कदम गलत उठाया है, लेकिन रफ्ता रफ्ता लोग आने लगे। एक दो मरीजों ने जब अच्छा रिजल्ट देखा तो दूसरे भी आने लगे। घर में चूल्हा जलने लगा, दवाइयों का बंदोबस्त हो गया, बहनों को जेब खर्च मिलने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जब बिना मेहनत के सब कुछ मिलने लगे तो इंसान की अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। मैं नीम हकीम थी, अंदर से जानती थी कि मैंने झूठ का सहारा लिया है। दिल में कभी कभी खलिश भी होती थी, लेकिन हालात की तंगी ने हर जज्बे को दबा दिया था। एक रात की बात है, क्लिनिक बंद करने ही वाली थी कि दो खवातीन आई। एक जवान सी लड़की थी और साथ एक दरमियानी उम्र की औरत, जो लगता था कि हॉस्टल की वार्डन है। दोनों के चेहरे पर घबराहट और बेचैनी थी। उन्होंने आते ही कहा उन्हें एक काम के लिए मदद चाहिए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, हमल ज़ाया करवाना है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, मैं ऐसे काम नहीं करती, ये बहुत रिस्की होता है। वो औरत समझाने लगी कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम मुंह मांगी रकम देंगे। मैंने इनकार किया, लेकिन फिर सवाल किया, कितने पैसे दोगी? वो बोली, जितना तुम मांगोगी। मैंने बेख्तियार कह दिया, 50,000। दिल में था, इतनी बड़ी रकम देख कर कौन किसी पर एतबार करेगा। लेकिन हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने पर्स से रकम निकाल कर मेरे हाथ पर रख दी। हाथ कपकपा गए। सोच रही थी कि ये गलत है,
मगर जब माँ के चेहरे की फिक्रमंद झुर्रियां याद आईं, बहनों की उदास नजरें जहन में आईं, तो दिल सख्त हो गया। मैंने वो केस कर दिया। लड़की खुश होकर चली गई। जाते हुए वार्डन ने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। मैं चुपचाप बैठी रही, ना खुश हुई ना कोई अफसोस, बल्कि अजीब सा खला था दिल में। रात को घर पहुंची, खामोशी से वो पैसे माँ के हाथ पे रख दिए। माँ हैरत से देखने लगी। पूछा, कहाँ से आए? तो मैंने बस इतना कहा, अल्लाह ने मदद भेजी है। माँ की आंखों में चमक आ गई। बहनों को बुलाया और कहा, सबके कपड़े बनेंगे। दो बहनें सायरा और मायरा, जिनकी पढ़ाई बाबा की वफात के बाद रुक गई थी, उनके दोबारा कॉलेज में दाखिले की बात भी हो गई। बाकी दो बहनें अभी छोटी थीं, उनके लिए किताबें और नए जूते खरीदने का वादा भी कर लिया। वो रात मुझे कभी नहीं भूलती। बाहर का मौसम बहुत खुशगवार था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। मैं जानती थी कि मैंने पहली बार अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाया था। वो 50,000 रुपए मेरी जिंदगी का पहला बड़ा सौदा थे। एक ऐसा सौदा जिसने मुझे एक अनदेखे रास्ते पर धकेल दिया था। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए ना कोई मंजिल नजर आती थी, ना कोई वापसी का मकान था। कहते हैं, जब इंसान एक बार झूठ की दलदल में कदम रखता है तो फिर वो दलदल उसे अंदर ही अंदर खींचती ही चली जाती है। मैं उस दलदल में अपना पहला कदम रख चुकी थी। कहते हैं कि एक दफा जो बुराई की दलदल में गिर जाए, वो फिर वहां से निकल नहीं सकता। शुरू में तो बस एक गलत कदम था, एक बार का वाकया था, लेकिन फिर ये एक आदत बन गई। पहले पहल जब मेरे पास ऐसी कोई लड़की आती तो दिल में एक अजीब सी हिचकिचाहट होती, ज़मीर झंझोड़ता कि ये जो कर रही हो वो गलत है। लेकिन फिर जब हाथ पर मुंह मांगी रकम रख दी जाती, वो सारी आवाज़ें जैसे कहीं दब सी जाती थी। शुरू में हफ्ते में एक आध केस आता, लेकिन वक्त के साथ साथ ये तादाद बढ़ने लगी। एक महीने के अंदर अंदर ये मामूल बन गया था। हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई मुसीबत ज़दा चेहरा मेरे क्लिनिक का दरवाज़ा खटखटाता और हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करता। मैं उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाती थी, मुंह मांगी कीमत लेती और अपना काम कर देती। कभी कभी दिल में ख्याल आता कि ये सब करके मैं क्या बन रही हूँ। लेकिन फिर अपनी माँ के चेहरे पर आई खुशी, बहनों के तन पर आए नए कपड़े और घर में आने वाली खुशहाली देखकर दिल की आवाज़ को दबा देती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद मैं ही सबकी निजात दहिंदा हूँ। जो लड़कियां अपनी गलतियों की सजा भुगतने के खौफ से मुझ तक आती हैं, उनके लिए मैं उम्मीद की किरण थी। मैं अपने आप को ये तसल्ली देती कि मैं तो बस उनकी मदद कर रही हूँ, वरना माशरा तो उन्हें जीने भी ना दे और उनके खानदान को बर्बाद कर दे। इस खुद साख्ता जवाब ने मेरे दिल पे लगे हर जख्म को मरहम दे दिया। पैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। मेरे क्लिनिक पर महंगे मोबाइल रखने वाले अमीर घरानों की बेटियां भी आने लगी थीं। कभी कभी कोई अनजान नंबर से कॉल आती कि हमें एक प्राइवेट अपॉइंटमेंट चाहिए। मैं अपनी फीस बता देती, मुकर्ररा वक्त पे काम मुकम्मल कर देती। पैसे लेते वक्त दिल में कोई कपकपी ना आती थी। अब तो ये सब एक मशीन की तरह होता जा रहा था, जैसे कोई मखसूस अमल जिसमें दिलो दिमाग एहसासात का कोई अमल दखल ही ना हो। घर के हालात संवरने लगे। बहनों की पढ़ाई दोबारा से शुरू हो चुकी थी। माँ के इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर मिलने लगे। राशन पानी की फराहमी थी। नए पर्दे, नए बर्तन, नए कपड़े, हर तरफ खुशहाली का दौर दौरा था। लेकिन ये सब किसी सच्चाई के बगैर था। एक झूठ पे मबनी खुशहाली, एक धोखा जो मैं खुद अपने साथ कर रही थी। एक दिन माँ ने मुझसे सवाल कर ही लिया, बेटी इतने पैसे कहाँ से ला रही हो? उस लम्हे मेरे हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा था। दिल धक धक करने लगा था। अल्फाज गले में अटक गए थे। लेकिन तब मेरी छोटी बहन सायरा ने बड़ी होशियारी से बात संभाली। अम्मी से कह दिया, आजकल बाजी की मेहनत रंग ला रही है, बीमारियों का दौर है। डॉक्टर बनने वाले तो वैसे ही किस्मत वाले होते हैं, उनकी दुकान तो हमेशा अच्छी ही चलती है। माँ ने हंसकर सायरा की बात काट दी और कहा, अल्लाह सलामत रखे, बस तो खुशखरम रहेंगे। उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि सारे पैसे माँ के हाथ पे नहीं रखूंगी। कुछ रकम अपने पास छुपा कर रखने लगी। दिल में कहीं ना कहीं ये खौफ भी था कि अगर कभी ये सब राज खुल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब मैं होशियार हो गई थी, मामलात में चालाकी बरतने लगी थी। ये सब करते हुए कभी कभी रातों को नींद नहीं आती थी। जब अंधेरे में बिस्तर पर लेटे अपनी छत को घूरती तो माजी की यादें झलकने लगती थीं। बाबा का मुस्कुराता चेहरा,
ان کی خواہش، ان کی دعائیں مجھے یاد آتی اور پھر میں اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیتی کہ یہ سب بھلا دوں، لیکن دل کے کسی کونے میں چبھتا ہوا احساس باقی رہتا تھا۔ گھر میں بہنوں کی ہنسی خوشی دیکھ کر کبھی دل کو سکون ملتا اور کبھی بے سکونی کا طوفان اندر ہی اندر سب کچھ تہس نہس کر دیتا تھا۔ لیکن میں نے خود کو یہ سمجھا رکھا تھا کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ میں مجبوری میں کر رہی ہوں، میں خود غرض نہیں ہوں، میں لالچی نہیں ہوں، میں بس حالات کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ لیکن یہ سب جھوٹ تھا جو میں اپنے آپ کو دن رات بولتی رہتی تھی۔ کبھی کبھار جب کوئی بہت ہی معصوم صورت میرے سامنے روتی بلکتی آتی تو ایک پل کو دل بھر آتا تھا کہ میں اسے منع کر دوں، لیکن پھر جب وہ اپنے ہاتھ میں لفافہ تھماتی تو سارے احساسات بھاگ جاتے تھے۔ لفافہ کھولتے ہی دل کو ایک سکون سا محسوس ہوتا تھا کہ چلو آج کا دن اچھا گزر گیا۔ پھر اسی پیسے سے بہنوں کے لیے تحفے آتے، ماں کے لیے دوائیوں کی تھیلی آتی تھی، گھر میں خوشبو بکھر جاتی تھی۔ آج جب ماضی کی ان راہوں پر واپس چلتی ہوں تو لگتا ہے میں کہاں سے کہاں آ گئی، لیکن اس وقت مجھے بالکل بھی خیال نہیں تھا۔ یہ سب میری روٹین بن چکی تھی۔ جب کوئی معمول کا کام ہو، جیسے صبح اٹھنا، رات کو سونا، کوئی احساس جرم نہیں، کوئی ضمیر کی چبھن نہیں، صرف ایک دن گزارنے کا طریقہ تھا۔ ہر دن ایک جیسا ہوتا جا رہا تھا، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی غم، صرف ضرورتوں کا بوجھ تھا اور ان کو پورا کرنے کی ایک اندھی دوڑ۔ یقیناً مڈل کلاس لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ جب ان کی زندگی میں ذرا سی آسانی آتی ہے، جب تھوڑے سے زیادہ پیسے آنا شروع ہوتے ہیں، تو وہ اپنی خواہشات اور ضروریات دونوں کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ پھر وہی اضافی پیسے کم پڑنے لگتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ میں جتنا زیادہ کما کر لا رہی تھی، گھر کے خرچے اسی رفتار سے بڑھتے جا رہے تھے۔ پہلے جس گھر میں صرف ایک موبائل ہوتا تھا جو صرف امی کے پاس تھا، اب ہر بہن کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون تھا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے اور میں گھر کے لیے ایک مشین بن چکی تھی جو بس پیسہ کماتی تھی، دن رات بغیر کسی سوال کے۔ شروع میں سب اچھا لگتا تھا کہ گھر والے خوش ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دل میں ایک عجیب سی تھکن اور خالی پن بڑھنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں خود کو کھوتی جا رہی ہوں۔ کافی دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک رات جب میں اکیلی بیٹھی تھی، کچھ دیر اپنے لیے وقت نکال کر اپنے اندر کے شور کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ عمر میں کافی بڑا لگ رہا تھا، چہرے پر تھکن اور پریشانی کے سار نمایاں تھے۔ اس نے جلدی جلدی کہا، بی بی، مصیبت میں ہوں، آپ کی مدد چاہیے۔ یہ جملہ میرے لیے نیا نہیں تھا، تقریباً ہر شخص جو میرے پاس آتا اسی طرح کی بات کرتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی بھی داخل ہوئی، وہ مکمل طور پر نقاب میں تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی مشکل سے دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ڈری سہمی پیچھے کھڑی تھی۔ آدمی نے کہا، ایک کیس کرنا ہے، کر دیں گی نا؟ میں نے معمول کے مطابق بھاؤ تاؤ شروع کیا۔ 20,000 لگیں گے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، دے دوں گا، اس نے فوراً جواب دیا۔ میرے دل میں ایک جھجک سی آئی، مجھے لگا شاید میں نے کم پیسے مانگ لیے، ایسے لوگ تو مزید بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر میں نے دل میں سمجھایا کہ جو ہوگا سو ہوگا۔ میں نے اپنا دھیان کیس کی تیاری پر لگا دیا۔ میرے ساتھ ایک نرس بھی کام کرتی تھی جو کچھ دیر کے لیے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے بھی فون کر کے واپس بلوا لیا تاکہ کام میں آسانی ہو۔ میں نے آدمی سے کہا لڑکی کو اندر بھیج دیں، اور وہ بولا جی بھیجتا ہوں۔ لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کو میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ اس کے چلنے میں ایک عجیب لچاری تھی، جیسے دل سے مجبور ہو کر آئی ہو۔ میں دل میں سوچنے لگی، یہ عمر رسیدہ آدمی کون ہے؟ کیا یہی اسے اس دلدل میں لایا ہے؟ کتنی معصوم لگ رہی تھی وہ لڑکی۔ دل میں ایک ہلکی سی ہمدردی کی لہر اٹھی تھی، لیکن میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ میں یہاں جذبات دکھانے نہیں آئی تھی۔ اس وقت میرا فون بار بار بجنے لگا، اسکرین پر امی کا نام جگمگا رہا تھا۔ دل میں ایک جھجک سی ہوئی کہ شاید کوئی ضروری بات ہو، لیکن پھر سوچا کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا۔ میں نے کال نظر انداز کر دی، پوری توجہ کیس پر مرکوز کر دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس وقت گھر کی کسی بات میں الجھ گئی تو یہ کیس ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے لڑکی کو اندر بلایا، کمرے کا دروازہ بند کیا، دل میں دعا کی کہ یہ کام جلدی نمٹ جائے تاکہ میں گھر واپس جا سکوں۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، لیکن حالات اور مجبوریوں نے میرے اندر کے احساسات کو دبا دیا تھا۔ میں ایک بار پھر کام کی دنیا میں داخل ہو چکی تھی۔
اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کر صرف ایک روبوٹ کی طرح۔ میں نے جیسے ہی اس لڑکی کی طرف قدم بڑھائے، میرا دماغ بس ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ جلدی جلدی کام ختم ہو، میں فارغ ہو کر گھر جا سکوں۔ میری ماں کا فون مسلسل بج رہا تھا اور میں بار بار اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ چلو جلدی سے نقاب اور چادر اتارو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پھیل رہی تھی۔ لیکن وہ لڑکی اپنی جگہ پر یوں سمٹی بیٹھی رہی جیسے میری آواز اس تک پہنچی ہی نہ ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ مجھے غصہ سا آیا۔ میں نے فون اٹھایا کہ ایک بار ماں سے بات کر لوں تاکہ دل بھی مطمئن ہو جائے اور یہ کام بھی مکمل کر سکوں۔ جیسے ہی میں نے فون کان سے لگایا، امی کی گھبرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی، بیٹا سائرہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ ابھی تک کالج سے واپس نہیں آئی۔ میرے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ رات کے 12 بج رہے ہیں، میں نے حیرت سے کہا۔ تبھی تو تمہیں بار بار فون کر رہی تھی۔ امی کی آواز کانپ رہی تھی۔ چھوٹی بہنوں کو بھیجا تھا ہر جگہ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن کہاں کہاں جاتی وہ بیچاری۔ واپس آ گئیں، اللہ کرے وہ خود ہی لوٹ آئے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ برا نہ ہو گیا ہو۔ امی کی باتوں سے میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ شاید معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، امی آپ کو کیسے پتا چلا کہ کچھ غلط ہے؟ کیا کسی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ امی نے روتے ہوئے جواب دیا، ہاں بیٹا، اس کے فون سے کچھ سراغ ملا ہے۔ کسی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ چکر چلا رکھا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہماری سائرہ ایسا کرے گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ امی میں کیا کر سکتی ہوں یہاں سے؟ میں تو آپ لوگوں کے لیے، آپ سب کے پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے حرام کما رہی ہوں، اور یہ بچی ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ میرے الفاظ آنکھوں کے سامنے دھندلا رہے تھے۔ دل میں غصہ، دکھ، شرمندگی سب کچھ ایک ساتھ ابلنے لگا تھا۔ ابھی میں فون پر بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہی لڑکی جو نقاب اوڑے بیٹھی تھی زور زور سے رونے لگی۔ میرے اندر ایک عجیب سا خدشہ ابھرا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں تیزی سے اس کے قریب گئی اور کہا، اتارو اپنا نقاب ابھی اور اسی وقت۔ لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا نقاب اتارا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آیا، میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میرے سامنے سائرہ کھڑی تھی، میری اپنی چھوٹی بہن۔ چند لمحوں کے لیے مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے ہاتھوں سے فون نیچے گر کر ٹوٹ گیا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سائرہ، میں نے بے یقینی سے کہا۔ آواز میری اپنی بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ باجی معاف کر دو، باجی معاف کر دو، محبت کرتی ہوں۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرے اندر جیسے کسی نے لاوا بھر دیا ہو۔ میں دھاڑتے ہوئے چلائی، یہ تمہاری محبت، یہ ہے تمہاری عزت، یہ ہے ماں باپ کی تربیت۔ میرے الفاظ خنجر بن کر اس کے دل میں اتر رہے تھے، لیکن مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں نے جو منہ میں آیا اسے سنا دیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ جس ماں نے تمہیں پالا، جس باپ نے اپنے ہڈیوں کا گودا نچوڑ کر تمہیں پڑھایا، تم نے انہیں یوں رسوا کر دیا؟ روتی رہی، زمین پر بیٹھ کر میرے قدموں میں گرتی رہی۔ باجی غلطی ہو گئی، محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، محبت؟ یہ محبت ہے؟ تم نے جس کے ساتھ محبت کی وہ خود تمہارے باپ کی عمر کا ہے۔ تمہیں عقل نہیں آئی؟ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھایا اس نے، اور تم خوشی خوشی اس کے ساتھ یہاں چلی آئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میں نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ کیا اسی دن کے لیے میں دن رات خون پسینہ ایک کر کے کما رہی تھی؟ کیا اسی دن کے لیے اپنی عزت نیلام کر رہی تھی تاکہ تم میری عزت کی چادر کو یوں پامال کرو؟ سائرہ ہچکیاں لے کے روتی رہی، باجی مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتی وہ مجھے کہاں لے آئے گا۔ اس نے کہا تھا شادی کرے گا مجھ سے۔ شادی؟ میں نے کہکا مارا، جو زیادہ تر تڑپ کا اظہار تھا۔ تمہیں یہ دن دیکھنا تھا، وہ شادی کرے گا؟ وہ تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہے تاکہ تمہارا وجود ہی ختم کر دے۔ سائرہ نے اپنے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ باجی میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ کیوں کیا سائرہ ایسا؟ کیوں؟ اس نے تھر تھراتے ہوئے کہا،
محبت سمجھ بیٹھی تھی اسے باجی۔ جب ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب الزام دینا بے فائدہ ہے۔ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میرے دل میں نفرت اور محبت دونوں ایک ساتھ ہلچل مچائے ہوئے تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا، گہری سانس لی۔ اب غصے سے چیخنے کا وقت نہیں تھا، اب صرف فیصلے کا وقت تھا۔ سائرہ کے آنسو اب تھم چکے تھے لیکن اس کی حالت دگرگوں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے وہی کرنا ہوگا جو میں ہر روز دوسروں کے لیے کرتی ہوں، چاہے جتنا بھی دل روئے، چاہے جتنی بھی روح چلائے، مجھے اس کی عزت بچانی ہے، اس کی جان بچانی ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، چلو کام شروع کرتے ہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب کم از کم اپنی اور ہمارے خاندان کی عزت کو مزید رسوا ہونے سے بچانا ہے۔ سائرہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں نے نرس کو بلایا، سائرہ کو کام کے لیے تیار کیا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے لیکن میں نے خود کو مضبوط بنایا۔ اب میں صرف ایک بہن نہیں تھی، میں ایک محافظ تھی، ایک دیوار تھی جسے ہر قیمت پر اپنی بہن کو زمانے کی نظروں سے بچانا تھا۔ دل میں طوفان اٹھ رہے تھے، آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے، لیکن زبان پر خاموشی کی مہر تھی۔ ہاتھوں میں صرف کام کی ذمہ داری۔ سائرہ کی جان اور عزت تو بچا لی تھی لیکن دل کے اندر ایک طوفان مچ چکا تھا۔ میں نے اس آدمی کو خوب سنائی، وہ جو اپنی جوان بیٹیوں اور بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بچی کو بہلا پھسلا کر یہاں تک لے آیا تھا۔ میں نے اسے کڑوی کسیلی باتیں سنائیں، اسے خوب شرم دلائی کہ اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں کو بہلا کر ان کی زندگیاں تباہ کرتے ہوئے کچھ تو شرم کر لو، کچھ تو خدا کا خوف کر لو۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر دوبارہ سائرہ کے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اس کی بیوی اور بیٹیوں کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کی شکل پر ہوائیاں اڑنے لگیں، ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، خدا کے واسطے کسی کو کچھ نہ بتانا۔ میں نے کہا، سائرہ سے بھی دور رہو اور اپنے کرتوتوں پر شرم کرو۔ وہ آدمی کسی طرح سے جان بچا کر وہاں سے نکل گیا اور پھر کبھی سائرہ کے قریب آنے کی ہمت نہ کی۔ جب یہ سب قصہ ختم ہوا تو گھر میں ایک نئی پریشانی کھڑی ہو گئی۔ ماں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ جلدی سے سائرہ کی شادی کرا دو تاکہ بات دب جائے، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ میں نے ماں سے کہا، تم لوگوں کی خاطر میں نے کتنے غلط کام کیے۔ میری زندگی میں جو اندھیرے آئے وہ تم لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے آئے، اور اب جب اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو تم پھر بھی دھوکہ دینے کی سوچ رہی ہو۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی کی زندگی تباہ کرنے کا حصہ نہیں بنوں گی۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب ہم کسی کی زندگی سے کھیلنے کا مزید گناہ اپنے سر نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا، اگر کسی کو دھوکہ دینا ہے تو تم لوگ دو، لیکن میں اب اس دلدل کا حصہ نہیں بنوں گی۔ میری بات پر گھر میں ماحول کچھ دیر کے لیے بالکل سن ہو گیا، کوئی کچھ بول ہی نہ سکا۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اب میں وہ پرانی والی نہیں رہی جو ہر بات پہ سر جھکا دیتی تھی۔ اب میں اپنے اصولوں پر قائم رہنے والی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں نے دل میں ایک پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو اللہ کو ناراض کرے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے بھی ہو قرضے اتارنے ہیں اور پھر اس گندے دھندے سے نکل جانا ہے۔ میں نے دن رات محنت کی، ہر ظلم سہتے ہوئے، ہر تانا برداشت کرتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف بڑھتی رہی۔ کئی بار دل ہارا، کئی بار لگا کہ بس اب ہمت جواب دے گئی ہے، لیکن پھر اللہ کا خوف اور اپنی ضمیر کی آواز سن کر خود کو سنبھالتی رہی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب میں نے آخری قسط کا قرض بھی اتار دیا۔ میں نے وہ کلینک بند کر دیا جہاں میں اپنے ہاتھوں سے حرام کما رہی تھی، جہاں میں لوگوں کے گناہوں پر پردے ڈالنے کے بدلے میں پیسے لے رہی تھی، جہاں میں بے گناہ جانیں ضائع کر رہی تھی۔ میں نے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ میں نے وہ تھوڑے بہت پیسے جو بچائے تھے ان کو لے کر ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور کھول دیا۔ دکان چھوٹی سی تھی، سامان بھی محدود تھا، لیکن دل کو سکون تھا کہ جو کما رہی ہوں وہ حلال ہے، کسی کی زندگی برباد کر کے نہیں کما رہی، نہ ہی کسی معصوم کی چیخیں سننے کو ملیں گی، نہ کسی مجبور ماں کی سسکیاں۔ آہستہ آہستہ دکان کا کام چل نکلا، اللہ نے برکت ڈال دی، لوگ میرے اخلاق سے خوش ہوتے رہتے تھے۔ میں ہر گاہک سے خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی، دل سے دعا دیتی تھی کہ اللہ میرے رزق میں برکت ڈالے۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا
کہ میں حرام کماتی ہوں یا کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہوں۔ اب میں اپنے رب کے سامنے سرخرور تھی۔ گھر کا ماحول ویسے کا ویسا رہا، لڑائیاں، جھگڑے، بحثیں، شکایتیں، سب کچھ تھا، لیکن کم از کم میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ میں سکون سے رات کو سوتی تھی، صبح اللہ کا شکر ادا کر کے دن کا آغاز کرتی تھی۔ ماں کبھی کبھار پرانی باتوں کا تانا دیتی تھی، اگر تم وہ کام کرتی رہتی تو آج ہم کہاں سے کہاں ہوتے، لیکن میں خاموشی سے سب کچھ سنتی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے وقت پر راہ دکھا دی، ورنہ نہ جانے کس دن کس مصیبت میں گر جاتی۔ سائرہ کی شادی کی بات چلتی رہی، کئی جگہوں سے رشتے آئے، کچھ لوگوں نے خود انکار کر دیا، کچھ کو ہم نے انکار کر دیا، کیونکہ میں نے صاف کہا تھا کہ اب سچائی چھپا کر کسی کی زندگی خراب نہیں کریں گے، جو ہے وہی بتائیں گے، اور اگر کوئی قبول کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ سائرہ خود بھی بدل چکی تھی، اب وہ زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی، پہلے جیسی شوخیاں اب کم ہو گئی تھی۔ اس واقعے نے اسے بھی اندر سے توڑ دیا تھا، لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ اللہ کی طرف لوٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ دن رات اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ اسے معاف کر دے اور ایک نئی زندگی عطا کرے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سنبھلنے لگا تھا۔ میں نے اپنی دکان کی محنت سے گھر کا خرچ چلانا شروع کر دیا، اچھے کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا۔ سب سے بڑھ کر دل کو سکون تھا کہ جو بھی کر رہی ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی ساری پرانی زندگی کو ایک سبق بنا کر دل کے نہاں خانوں میں دفن کر دیا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے میرا ضمیر ملامت کرے یا میرا رب ناراض ہو۔ میری منزل اب صاف تھی، میرا راستہ اب سیدھا تھا، میرا دل مطمئن تھا۔ دن رات محنت کرتے کرتے میں نے اپنی دکان کو مزید بڑا کر لیا۔ اب میرے پاس اتنا سامان ہوتا تھا کہ آس پاس کے لوگ بھی مجھ سے خریداری کرتے تھے۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اگر میں پہلے ہی یہ راستہ اپنا لیتی تو آج شاید سب کچھ بہتر ہوتا، لیکن پھر دل سے آواز آتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اب جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ میرے ارد گرد کے لوگ بھی اب میری عزت کرنے لگے تھے۔ پہلے جو لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے اب سلام کرتے، دعائیں دیتے تھے۔ یہ سب اللہ کا کرم تھا، جس نے مجھے گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لا کر کھڑا کیا تھا۔ میں اب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بہنوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی تھی کہ چاہے جتنی بھی مشکل ہو، سچائی کا راستہ نہ چھوڑو، حلال روزی کماؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔